अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से भी होंगे। दोस्तों, अब ज़रा 2-3 टॉपिक्स इकट्ठे हो चुके हैं। एक तो पीडीएम वाला मसला है, दूसरा कोरोना की लहर में फिर एक दफ़ा तेज़ी है, और तीसरा जो अभी इमरान खान साहब को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का ख़त आया है। ये 3 इश्यूज़ हैं और आज मैं कोशिश करूँगा इन तीनों को कवर करने की। पहली बात करते हैं स्टार्ट हम पीडीएम से। पीडीएम बेसिकली थी एक अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद, जिसमें बेसिक या बड़ी जमातें थी, एक पीएमएल-एन और उसके अलावा पीपल्स पार्टी, तीसरी जेयूआई फे। इसके अलावा बाकी 7-8 छोटी पार्टियां, लेकिन वो छोटी इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन उसमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि केपीके या बलूचिस्तान लेवल पर वजारत आला के मनसब तक गई हुई थी, जैसे कि सरदार अख्तर खान मैंगल साहब की जमात थी और उधर से असफंदियात वली खान साहब की। तो ओवरऑल ये एक पीडीएम की शक्ल इख्तियार की हुई थी और इसको वो कहते थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस। अब थोड़ा सा आवाम को समझाने के लिए और अपने दोस्तों को बताने के लिए कि एक्चुअली डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी कहते हैं किसको। डेमोक्रेसी का मकसद ये होता है कि जमहूरी अवाम की राय जो होगी उसके ऊपर आगे काम होगा, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। सादा अल्फाज में इंतहाई सादगी से ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आसान फहम रहे और आसानी से समझ आ जाए। अब अलायंस था 3 मुख्तलिफ पार्टीज़ का, जिसमें एक पीएमएल-एन मुस्लिम लीग नून, जो कि अपने आप को जोड़ती है कि जी पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ, कि जी हम उनकी बाक़ियात या उनका तसलसल है। दूसरी तरफ थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अवाम में और अवाम के हकूक़ के लिए फ़ाइट करने के लिए मैदान में आई थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिसकी तश्कील दी थी। उसके अलावा जो सी जेयूआई फे मौलाना फजलुर रहमान का, उसका एक बैकग्राउंड बड़ा डबल माइंडेड सा है। डबल माइंडेड या डबल मीनिंग कह लें आप। उसमें जो पाकिस्तान से पहले के साथ उनके हालात थे वो पाकिस्तान बनने के बाद चेंज हुए और उसको आगे उन्होंने लेकर चला। अब मैं उनके पाकिस्तान बनने से या पाकिस्तान के स्टार्ट के हवाले से तो मैं बात नहीं कर सकता, नहीं करूँगा, क्योंकि एक नई कंट्रोवर्सी भी बन जाएगी या फिर उसको ले लिया जाएगा गलत मीनिंग्स में। लेकिन एक छोटा सा इशारा कर देता हूँ कि वो एंटी पाकिस्तान पार्टी रही है जमात इस्लामी। जस्ट लाइक जमात इस्लामी, जब जमात इस्लामी बनी थी वो पाकिस्तान बनाने के हक़ में नहीं थी, ऐसे ही जब जमीयत उलमा इस्लाम फे बनी थी, ये जमीयत उलमा इस्लाम बनी थी, और जो कि बेसिक जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, तो वो एंटी पाकिस्तान पार्टी थी। ये उसी का ही शाखसाना है, उसी का ही तसलसल और उसी का ही हिस्सा है। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तानी है, किसी की भी मेरी एक आदत है कि मैं किसी के भी ईमान या मोहब्बत के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिलों का हाल है और वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए मैं आज उनकी करंट सिचुएशन के ऊपर ही बात करूँगा। अब पीडीएम जो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के दरमियान, ये दोनों वैसे बेसिकली तो क्या कहते हैं, दोनों ही सेकुलर जमातें हैं, लेकिन इनके दरमियान जो ड्रा लाइन है या जो बुनियादी इख्तलाफ का पॉइंट है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको कहा जाता है ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही, क्योंकि नवाज़ शरीफ को बनाने वाला या आगे लाने वाला बेसिकली, और एंटी पीपल्स पार्टी के तौर पर ये पार्टी बनाई गई थी। तो बेसिक बुनियादी जो इख्तलाफ दोनों पार्टी में वो यही है, जो कि साबका सदर और साबका आर्मी चीफ जनरल ज़िया उल हक के साथ जोड़ा जाता है, और जो कि एक हकीकत भी है। इसी तरह जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है पीपल्स पार्टी, वो उसका नैरेटिव बुनियादी तौर पर ये लिया जाता है कि जी ये अवाम के हकूक़ के लिए और अवाम के हकूक़ के ऊपर बात करने के लिए, और ये अवाम को उनका इख्तियार दिलवाने के लिए काम करती है। लेकिन असल मकसद तो उनका भी ये नहीं है, लेकिन खैर वो उस पॉइंट पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये दो एक चीज़ें हैं, तो ये कभी इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी नहीं हुई। फिर इनके अंदर मुख्तलिफ हवालों से और मुख्तलिफ मुकामात पर काफ़ी इख्तलाफात रहे हैं। जैसे 90s में जो पॉलिटिक्स होती रही है पाकिस्तान के अंदर, बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ ने जो इक़दाम किए और नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो बेनज़ीर गवर्नमेंट ने इक़दाम किए, वो भी एक तसलसल है। और तकरीबन जो मेजॉरिटी लोग हैं मोर देन यानी कि 35 ईयर्स के या 40 साल के राउंड अबाउट, वो सब ये जानते हैं कि उस दौर में क्या हुआ और जरदारी साहब ने कैसे जेलें काटी और बेनज़ीर साहिबा के ऊपर कैसे कैसे पम्फलेट गिराए गए, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराने के लिए क्या कुछ होता रहा। ये एक सारा तसलसल है और एक ये सारा बैकग्राउंड है पॉलिटिकली, और ये एक सारा एक नैरेटिव चलता आ रहा है। और जो
اس وقت کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی سیم ایز اٹ از ہی ہے. اصل میں جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں وہ اس لیے نہیں اکٹھے ہوئے کہ ان کو کوئی ملک سے غرض ہے یا کچھ سارا کچھ ہے. اصل جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ ہٹانی ہے. اور گورنمنٹ کیوں ہٹانی ہے؟ کیونکہ کچھ ان کے مفادات بیسکس ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر پا رہے، اور جو کیسز ہیں ان کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان سارے تناظر کو ختم کرنے کے لیے اور فضل الرحمان صاحب بھی پاور میں آنے کے لیے، جو کہ میرا خیال ہے تقریباً 30 سال کے بعد آؤٹ آف دا پاور گئے ہیں، تو وہ بھی اپنی جو ساری نیریٹو پھیلا رہے ہیں یا آگے کوشش کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف نہیں ہے، وہ حکومت حاصل کرنے کے چکر میں یہ اصل نیریٹو جو ہے وہ یہ ہے جو کہ عوام کو سمجھنا چاہیے، اور کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. نواز شریف کی حکومت میں بھی اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی، زرداری کی حکومت میں بھی، مشرف صاحب کی حکومت میں بھی، اس سے پیچھے نواز شریف صاحب، مہنگائی ایسے ہی بڑھتی آ رہی ہے، مہنگائی میں کوئی نہیں تبدیلی نہیں آ رہی. تو وہ سیم ایز اٹ از ہے، اور ملک کی ترقی بھی وہیں کی وہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ترقی کا آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ اس وقت چائنا کہاں کھڑا ہے، اس وقت امریکہ کی ترقی کہاں پر ہے، اس وقت جرمنی کی ترقی کہاں پر ہے، اس وقت فرانس کی ترقی کہاں پر ہے، اور پاکستان میں کیا حال ہے. وہ تو وقتی طور پہ یا تغیراتی طور پر جو ایک کام بڑھتا گیا یا ٹیکنالوجی آتی گئی وہ پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہوتی گئی، کیونکہ ایک منڈی ہے، 22 کروڑ لوگوں کی عوام ہے، تو چیز یہاں پہ سیل ہونی ہے، سوشل میڈیا چلنا ہی چلنا ہے، موبائل فون چلنے ہی چلنے ہیں، اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہونی سے ہے. جو بیسک عوام کے مسائل ہیں جس میں سب آج کل پانی کا مسئلہ ہے، کراچی میں کتنا حل کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے، آپ کے سامنے ہے. پنجاب کے اندر جو ساری سچویشن ہے پانی کی، پچھلے 5 سالوں میں نواز شریف صاحب نے کیا کیا اس کے لیے. بلکہ جو ساہیوال کا کول پاور پروجیکٹ ہے اس سے پانی کے خلاف، صاف پانی کے خلاف، اس علاقے کے پانی کے خلاف کیا اقدامات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کون کرے گا. اورنج ٹرین بہت اچھا پروجیکٹ ہے، ہونا چاہیے، بننا چاہیے، لیکن اورنج ٹرین سے زیادہ ضروری ساؤتھ پنجاب کے اندر کیا چیزیں تھیں، ہمارے ایگریکلچر فارمز کو کیا چاہیے تھا، انڈسٹریل زون کے لیے اس سے بہتر سڑکیں کہاں پر بنائی جا سکتی تھیں، انڈسٹریل زون کہاں پر کھڑا ہو سکتا تھا پنجاب کے اندر، کس بیکورڈ علاقے کے اندر پروگریس ہو سکتی تھی اس بجٹ کے اوپر. یہ ایک ساری ڈیبیٹ ہے. بیسکلی جو چیز ہے وہ پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، جو پی ڈی ایم بھی نہیں چاہتی اور جو اس گورنمنٹ کی ابھی تک کی پالیسیز ہیں. میرا جس کے اوپر ٹائیگر فورس بنی ہوئی ہے، کل بھی میں جا رہا تھا راستے میں تو ٹائیگر فورس والے ماسک چیک کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا وارڈن والے، پولیس والے، ڈولفن والے، پی آر یو والے تنخواہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ ان سے گورنمنٹ کو کام نہیں لینا؟ وہ تو جی ہماری سنتے نہیں، مانتے نہیں، جو باہر ایک آواز یا ہوا چلائی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. تو بھائی صاحب آپ پھر گورنمنٹ میں کیا لینے کے لیے بیٹھے ہو جب بیوروکریسی یا نچلے والا عملہ آپ کی سنتا نہیں ہے؟ آپ استعفیٰ دے کے جاتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ ابھی جہانگیر ترین صاحب کا بھی ایک کیس آیا. تو یہ ایک سارا ایک سینیریو ہے. اصل چیز جو ہے، اصل فوکس جو ہے، پلاننگ جو ہے، جو عمران خان صاحب 2018 سے پہلے کہتے ہوتے تھے کہ جی میرے پاس ٹیم موجود ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ جو 3-4 سال میں بھی کیا انہوں نے بتا دیا ہے کوئی ٹیم موجود نہیں تھی، صرف اور صرف ایک گیم چلائی گئی ہے اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے. اقتدار کی دوڑ سے باہر نکلیں اور عوام کے لیے کچھ کریں، یہ کہیں پر موجود نہیں ہے. جو پی ڈی ایم کا بھی فارمولہ جاتا ہے، اگر وہ آج اقتدار میں آتے ہیں تو اگلے 1 سال تک کے لیے آئی ایم ایف کو کیسے وہ فیس کریں گے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا 3 سال کا پروگرام ہے جو کہ نیکسٹ 2022 تک چلنا ہے. تو اس کا کیا پلان ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ صرف تحریکیں چلائیں گے، فی الحال یہ کوئی کام نہیں کرنے لگے جب تک کہ وہ معیشت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک کہ آئی ایم ایف کہیں آگے پیچھے جاتا نہیں. کیونکہ عوام کو ریلیف آئی ایم ایف کے جانے کے بعد ملے گا، وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خود بھی دے دے. تو پی ڈی ایم جو بیسکلی ایک چیز ہے جو بتانے یا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کسی عوام کے چکر میں نہیں ہے، عوام ان کے چکر میں نہ آئے تو بہتر ہے. عوام اس چیز سے باہر نکلیں کہ ہمیں نواز شریف نے کچھ کر کے دے رہے ہیں یا زرداری نے کچھ کر کے دے رہے ہیں. عوام بلکہ اپنے ایم پی ایم این اے کا احتساب کرے کہ وہ آفٹر دا 5 ایئرز اس نے اس کے علاقے کے لیے کیا کیا. اصل چیز کا بنیاد وہاں پر رکھی جائے، نہ کہ قومی لیڈر کی طرف جائے. قومی لیڈر کی طرف بعد میں جائے، پہلے اپنے ایم پی ایم این اے کا احتساب کریں نا کہ 5 سال تک اگر میرے علاقے کے جو ایم پی ایم این اے اس نے کیا پروگریس کی ہے، کیا ڈیولپمنٹ کی ہے، سوائے اس کے کہ جی میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں. یہ کوئی حل نہیں ہے بھائی. آپ گورنمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کو الیکٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے مفادات کے لیے، آپ ہمارے اختیارات کے لیے، آپ ہمارے حقوق کے لیے لڑیں.
آپ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں. آپ 5 سال کے بعد یہ کہنے کے لیے مت آئیں کہ جی میری گورنمنٹ نہیں تھی یا ہمارے پاس گورنمنٹ میں جو بندے یار ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا. اصل چیز پھر وہیں کی وہیں ہے کہ احتساب عوام نے کرنا ہے اور عوام نے اپنے ایم پی ایم این ایز ایون کہ اب لوکل باڈیز والے بھی پھر بحال ہو چکے ان سے شروع کرنا ہے اور وہاں سے چیز چلنی ہے. اب دوسری طرف آ جائیں کرونا کی تازہ لہر کی طرف. کرونا کی جو تازہ لہر ہے اس کو بڑھ رہی ہے اور اس میں اتنا جو سا میرا خیال ہے بڑھایا جا رہا ہے, بڑھ نہیں رہی کیونکہ ایک موسمی تبدیلی ہے اور موسمی تبدیلی میں نزلہ زکام بخار کھانسی یہ ہوتی ہی ہے. ستمبر اکتوبر نومبر فروری مارچ اپریل یہ 3 مہینے ادھر کے اور وہ 3 مہینے ادھر کے, ان میں بڑھتا ہی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہوا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. یہ اسی طرح ہی ہوگا. اس کا پرماننٹ حل یہ کہ آپ ایک ایس او پیز بنائیں, اس کے اوپر عوام کو لگائیں, عوام کو سمجھائیں کہ آپ نے ان ایس او پیز کے مطابق کام کرنا ہے اور اس حساب سے چلنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر جیسے ہی کرونا کی شدت تھوڑی سی کم ہوتی ہے ہم سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیماری نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں بیماری ہے لیکن اس کو فیس کرنے کا ایک پرماننٹ حل بنائیں, نہ کہ ٹائیگر فورس کھڑی کر دی جائے. ٹائیگر فورس کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں یہاں پر نون لیگ کی زبان استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے خلاف, لیکن پریکٹیکلی یہ جماعت صرف کرپشن بڑھانے کے لیے. ابھی جو بازار کھلتے ہیں 2 دنوں کے نیچے جو شٹر ڈاؤن کام ہوتا ہے, لاسٹ ٹائم بھی پولیس نے اس کے انڈر ہینڈ یا ٹائیگر فورس نے اس کے انڈر ہینڈ جتنی کرپشن کی ہے اور اس بنیاد کے اوپر جو تاجران تھے ہمارے بازار کے انہوں نے جو بینیفٹس حاصل کیے ہیں گورنمنٹ نے اس کا احتساب کیا ہے کیا؟ پھر کوشچن مارک گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر آ جائے گا. تو بیسک چیز یہ ہے اور اسی بیسک چیز کے اوپر رہیں تو بہتر ہے کہ اپنے کاموں کی طرف دھیان دیں. اور کرونا کے دوران میں پہلے بھی پولیس نے اور باقی آپ کے ٹائیگر فورس اور ادھر ادھر اس نے یہ کام کیا تھا. ابھی بھی کل بھی ٹائیگر فورس والے کھڑے ہوئے تھے, ان کی جاب نہیں ہے, پولیس والوں کا کھڑے ہونے کا کام ہے. اپنے پروٹوکولز ختم کریں. عمران خان صاحب کی مجھے یہ عادت بہت بری لگی ہے اور ان کا وہ کہنا, ان کا یہ میں اس کے اوپر بھی میں کہوں گا بیسیکلی یو ٹرن یہ جی ہم سادگی لے کے آئیں گے. آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے آپ کو اس کو چائے پانی دینا بند کر دیے, جبکہ مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے, اس کو چائے پانی دینا آپ کا فرض ہے. آپ اپنا پروٹوکول ختم کریں, آپ اپنی سیکیورٹی ختم کریں, آپ اپنا ہیلی کاپٹر ختم کریں, پھر پتہ چلا جائے گا کہ آپ جناب سادگی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کچھ سادگی کی طرف نہیں جا رہے, آپ ڈرامے بازی کی طرف کر رہے ہیں. ڈرامے بازی بند کریں, بیسک طریقے سے کام کریں, وہ چیز ہے. باقی یہ بیماری ایک ہے لیکن اس کا پرماننٹ حل یہ ہے کہ احتیاط, اور احتیاط کے ساتھ صفائی کے ساتھ آپ کے جوشاندہ یا اینٹی باڈیز جو بھی آپ کی دوائیاں ہیں اس کو استعمال کریں. جیسے پیناڈول ہو گئی اور کیا کہتے ہیں جوشاندہ کا استعمال ہو گیا, اس میں کف کول ہو گئی اور یہ پلمانول سیرپ وغیرہ ہو گئے کھانسی وغیرہ کے لیے, یہ دوائیاں ہیں ان کو استعمال کریں. اور دوسری طرف جو حکومت کی ایس او پیز ہے اس کو فالو کرے, اور حکومت اپنے ایس او پیز پراپر طریقے سے فالو کروائے, نہ کہ کرپشن کروائے اس میں, جو کہ لاسٹ ٹائم بھی ہوئی تھی اور اس دفعہ پھر بس کثرت طریقے سے ہو رہی ہے. سب سے اینڈ والی چیز پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کا اور جو یہ خطوط کا تبادلہ ہوا ہے, اس میں سمجھوں گا کہ جو مودی صاحب نے اسٹیپ اٹھایا اس نے بڑا ٹپیکل اور ٹیکنیکلی بڑا اسٹرانگ اسٹیپ اٹھایا ہے, لیکن جو عمران خان صاحب نے رسپانس دیا وہ پھر لیٹ گئے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے بھوکے ننگے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کو پیسہ دکھایا جائے اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بس آگے, وہ والی سچویشن بنی کھڑی ہے. بھائی صاحب تھوڑا سا جو ایگو ہے جو آپ نے نواز شریف یا زرداری کے لیے رکھا ہوا تھوڑا سا یہاں پر بھی رکھیں, اپنی تھوڑی سی غیرت کا معاملہ یہاں پر بھی جگائیں, مردہ ضمیر مت بنے. کشمیر کا ایشو تو ایک طرف ہے, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں جو بارڈر پر روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں ان کا بھی کچھ ہے. اس سے ہٹ کر جو انٹرنل سطح کے اندر پاکستان میں جو ٹیررزم یا باقی چیزیں چلائی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی دھیان دیجیے. آپ بات کرنے کے لیے خط کا رسپانس دینا چاہیے تھا, میں اس سے نہیں بھاگتا ہوں, میں اس کو غلط نہیں کہتا ہوں, لیکن ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے جناب. اتنی اس نے آپ کا حال چال پوچھا, آپ بھی اس کا حال چال پوچھیں, بات ختم, دیٹس اٹ. آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی اس سے زیادہ منہ لگانے کی. آپ نے جو لگایا ہے آپ نے وہ کیوں لگایا ہے وہ چیز سمجھنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھنی وہ چیز, کیونکہ جہاں رسپیکٹ نہیں ہے, مولا علی کا فرمان ہے, جہاں آپ کو عزت نہیں ملتی ہے وہاں مت جاؤ. آپ کیوں جا رہے ہو یار؟ آپ کو اتنی بھی کیا آخر آئی ہوئی ہے؟ پیسہ 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 پیسہ, میں گھاٹے میں, میں گھاٹے میں, میں گھاٹے میں. آپ اتنا بھی گھاٹے میں نہیں ہیں. آپ ذرا اکاؤنٹبلٹی کریں اپنے کابینہ کی, آپ کو پتہ چلے آپ گھاٹے میں نہیں ہیں. آپ گھاٹا دکھایا جا رہا ہے آپ کو آپ بیسک کرپٹ نہیں ہے. آپ کے اوپر
آپ کی فیکٹریاں نہیں بن رہی، آپ کی وجہ سے فیکٹریاں بن رہی ہیں. پہلوں کی خود کی فیکٹریاں بن رہی تھی، اب آپ کی وجہ سے بن رہی ہیں. جو آپ کی وجہ سے بن رہی ہے بات پھر وہیں کی وہیں پر آ جاتی ہے. خان صاحب تھوڑا سا ہوش کا ناخن لیں. پی ڈی ایم اگر غلط ہے تو غلط آپ بھی کر رہے ہیں. دھیان دیجئے، اس چیز کے اوپر غور کیجئے. باقی رسپانس دینا چاہیے لیکن ایک لمٹ تک. ہر چیز کا ایک ریلیشن کا لمٹ ہوتا ہے. آپ نواز شریف سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، اب مودی سے ہاتھ ملا رہا ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے ملا رہا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو، تھوڑا خیال کرنا چاہیے آپ کو. آپ کافی جگہ پر غلط نہیں ہے، آپ کلی غلط ہے. آپ کی اکنامک پالیسی کہاں پر ہے جی؟ مہنگائی کم کی جائے گی. کوئی مہنگائی کم نہیں ہوتی ہے. حسن نثار صاحب نے وہ بات کی تھی، وہ بالکل 100% پیورلی ٹھیک تھی کہ بڑا ہوا پیٹ اور بڑی ہوئی مہنگائی کبھی اندر نہیں ہو سکتی، کبھی پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ فیکٹ ہے ہمارے اس ملک کا، اور یہ فیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے. آپ کی جو اکنامک پالیسی ہے، آپ بیٹھ کر دیکھیں ذرا ایک دفعہ خود. آپ نے ایم اے ایس سی اکنامکس کیا ہوا ہے، ذرا خود ایک دفعہ غور سے دیکھیں. اکنامک رول ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ سیل ہوگی اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا. میں نے بھی تھوڑی بہت اکنامکس پڑھی ہے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کے اندر. میں بھی تھوڑا بہت اکنامکلی جاتا ہوں، طلب و رسد کے بارے میں. آپ ذرا غور کریں اس چیز کی طرف کہ آپ کی رسد جو سی ہے وہ ہے یا نہیں ہے. لیکن طلب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. جتنی طلب بڑھے گی اتنا زیادہ پروفٹ نکلے گا، اتنا زیادہ ٹیکس آئے گا. آپ کے جتنے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اکنامکس کے اندر ہی، میں ریفرنس نہیں دینے والا کیونکہ پھر آپ ہو سکتا ہے وہ جا کے اگلے سبجیکٹ میں جا کے پھر اس کو ایڈٹ کر دیں کہ جس ملک میں سیلز ٹیکس زیادہ ہوگا وہاں پر ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا. آپ کو ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے اکٹھا کرنا چاہیے. آپ کو سیلز ٹیکس ختم کرنا چاہیے. آپ سیلز ٹیکس ختم ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ہے کلیکشن کرنی کیسے ہے. آپ کو صرف وہ دکھایا جا رہا ہے بس اتنا ٹیکس اکٹھا ہو گیا بس ٹھیک ہے. آپ کے مشیر کو پتہ ہونا چاہیے کہ گروسری ریٹ کیا چل رہا ہے، آپ کی ویجیٹیبلز کا، آپ کی آئلز انڈسٹریز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بیٹھ کے پوچھ لوں، آپ کو 1 سے 2 سبزیوں کا پتہ ہوگا، تیسری کا پتہ ہی نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو ٹریڈ بڑھانی ہے، ٹریڈ بڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں. آپ ایران سے ٹریڈ بڑھائیں، آپ ایران کے علاوہ تاجکستان سے ٹریڈ بڑھائیں. اور بھی ملک ہیں، اور بھی کنٹریز ہیں. سی پیک کے اوپر آپ کی کیا اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں؟ کیا آپ نے کام کیا سی پیک کے اوپر؟ کون سا اکنامک زون کھڑا کر رہے ہیں آپ پچھلے 3 سال کے اندر اکنامک اس سی پیک روٹ کے اوپر؟ آپ کا کیا پروجیکٹ ہے اس سی پیک کے لیے؟ بس چائنا بنا کے نکل جائے اور اپنی وہ انڈسٹری سیٹل کر لے اور بس یہ آپ کو کمیشن دیتا رہے. یار اتنے بھوکے ننگے آپ کے پاس کوئی پاکستان میں انویسٹر نہیں ہے جو سی پیک کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کرے اور سی پیک کو لے کر چلے. کوئی انویسٹر نہیں پیدا ہو رہا. کیوں پیدا نہیں ہو رہا یہ بھی کوشچن ہے آپ کے لیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے جو کہ آپ کو نہیں پتا. آپ کی کوئی ٹیم نہیں ہے. آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مولا علی کا فرمان ہے، پھر میں رکھ رہا ہوں مولا علی کا ایک فرمان. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا تب تک وہ ترقی نہیں کرتا. ہماری قوم بھی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہماری حکومت بھی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہماری اپوزیشن بھی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے ہم ترقی نہیں کر رہے. تو دوستوں یہ ساری باتیں تھیں. کچھ خان صاحب کے لیے میسیج تھے، کچھ آپ کے لیے میسیج تھے. پی ڈی ایم کے حقائق کے حوالے کے حساب سے بھی باتیں تھیں. کھل کر بات کی میں نے، اور اس کو آگے بھی لے کر چلنے کی کوشش کروں گا وقتاً فوقتاً. تب تک کے لیے اپنی باتوں میں، یادوں میں، خیالات میں مجھے یاد رکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.